बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जज़मीर रफ़ाकी, आपका होस्ट, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स दें, हमें राय दें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है ताकि हम अपने प्रोग्रामों को अच्छा कर सकें। आज हम जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट, अपने पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के जो लोगों का अहम और जैसे कह लें उनके कोर इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार है। आजकल स्टॉक मार्केट बड़ी जो है ना वो अप जा रही है। स्टॉक मार्केट का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है, वहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये सारे मामला, क्योंकि तारिक खुर्शीद साहब इसके एक्सपर्ट हैं, ख़ुद भी स्टॉक मार्केट से मुंसलिक हैं बड़े अरसे से, और इन्हें पता है कि जी कौन सी जगह पर पैसे लगाने चाहिए, किस तरह से लगाने चाहिए, नुकसानात कैसे होते हैं, फ़ायदे कैसे उठाए जा सकते हैं। ये सारी बातें हम आज अपने इस प्रोग्राम में जो है ना वो पूछेंगे तारिक खुर्शीद साहब से। सर ज़रा लोगों की रहनुमाई कीजिए, क्योंकि लोग अमूमन पैसा लगाना भी चाह रहे होते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती। देखिए, आपको इस स्टॉक मार्केट के हवाले से दो किस्म के व्यूज़ मिलेंगे। एक वो लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये तो एक जुआ खाना है और इसमें तो बस नुकसान ही नुकसान है, और दूसरे वो मिलेंगे जिन्होंने उससे बहुत पैसे कमाए हैं और वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज भी सुनाएंगे। बुनियादी तौर पे स्टॉक मार्केट दुनिया भर में एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है। बाज़ लोग करेंसी में काम करते हैं, बाज़ लोग गोल्ड का काम करते हैं, बाज़ कमोडिटीज़ का काम करते हैं। मतलब आप कॉटन ख़रीद लेते हैं, आप इवन आपने देखा होगा कि फसल अभी तैयार ही नहीं हुई थी और फसल खरीद ली जाती है और वहीं बिक भी जाती है। बिक भी जाती है। तो ये सारे मामला जो हैं ये एक किस्म की वही ट्रेडिंग के हवाले से हैं, और उसमें एक ये स्टॉक्स का भी है कि कंपनी कोई और चला रहा है, उसकी फाइनेंसिंग जो है कहीं से हुई है और आप उसके शेयर होल्डर बनते हैं, और उस शेयर होल्डर की वजह से आपको एक तो उसकी प्राइस अप्रिसिएशन मिल सकती है, या उसका जो भी मुनाफा कमाएगी जब वो तकसीम करते हैं तो वो आपके हिस्से में जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक, बुनियादी तौर पे अच्छा, इसी तरह प्रॉपर्टी भी एक एवेन्यू था जी। तो पहले पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान था कि वो प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी, फाइल जिसको हम कहते थे कि फाइलें बिकती थी, और उसमें नुकसान बड़ा हुआ उसमें भी नुकसान होता है, लेकिन बहरहाल वो एक एवेन्यू ज़रूर था जिसकी वजह से लोग उसमें भी वही फाइल का जो उसको सट्टा कहेंगे जो होता है उसमें लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन बुनियादी तौर पे एक एवेन्यू वो मौजूद था। गवर्नमेंट के टैक्सेस और उस सारे में आके वो एवेन्यू बहुत हद तक बंद हो गया। गोल्ड भी बहुत हाई प्राइस पे है, इसी तरह करेंसी जो है वो भी अब एक साल से अपनी जो उसने हाई पकड़ी थी उस पर वो कायम है और उसमें मज़ीद एप्रिसिएशन नहीं आ रही, तो लोगों के पास कोई एवेन्यू नहीं रह गया स्वाय इसके को स्टॉक मार्केट में आए। अब जब वो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं जी, तो उन्हें ये पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में दाखिल कैसे हुआ जा सकता है और कैसे वहाँ इन्वेस्टमेंट। ये बहरहाल बुनियादी सवाल जो है वो यही था कि उन लोगों को ये बताया जाए कि आपके पास जो भी पैसे हैं कहाँ किस तरह से लगा रहे हैं। हाँ, मैं आपको जी जो है ना, पहली बात तो ये है कि किसी भी आदमी को जो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसे पता हो कि वो कितने पीरियड के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और जो वो पैसा उसमें लगा रहा हो वो उस पीरियड में उसको रिक्वायर्ड ना हो। मसलन आप एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक साल से पहले आपको पैसे निकालेना ठीक, आप ताकि मार्केट को अपनी मर्जी से एग्जिट करें या उसमें दाखिल हो, ये ना हो कि आप मजबूरी में वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े और आप बेचने पर मजबूर हो जाए और मार्केट उस वक्त अच्छी ना हो। तो पहली बात तो ये है कि आप सरप्लस आपके पास जो आपके पास फालतू पैसे पड़े हैं जो आपने बैंक में रखने हैं या आपने सराहने के नीचे रखे हुए हैं वो आप इसमें इन्वेस्ट करें। अब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट हो कैसे सकती है, तो स्टॉक मार्केट में एक मेंबरशिप होती है जिसकी बुनियाद पे ब्रोकरेज, जिस तरह प्रॉपर्टी डीलर होते हैं इसी तरह समझ लीजिए वो स्टॉक डीलर है, और वो ब्रोकरेज जो है वो आपको वहाँ जाके उनके साथ पहला तो उनके साथ अकाउंट खोलना पड़ेगा
اور اس اکاؤنٹ کی سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ آپ کو ریویل کرنا پڑے گا کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ آپ جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں بلیک منی تو نہیں ہے، یہ بلیک منی تو نہیں ہے یا یہ اللیگل اس طرح کا ہے وہاں سے پوچھا جاتا ہے؟ بالکل پوچھا جاتا ہے۔ اگر آپ ایون ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرتے ہیں، حالانکہ وہ وائٹ ہے پھر، لیکن اس کے باوجود وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، تاکہ وہ انہیں پتہ ہو کہ یہ پیسہ جو آپ آگے چل کے انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آیا کہاں سے، اور تاکہ وہ آپ کو ایڈوائز بھی کرے تو ایک بہتر ایڈوائز دے سکے۔ تو سب سے پہلے تو آپ جا کے اکاؤنٹ کھولیں گے جس میں آپ کا شناختی کارڈ چاہیے ہوگا، آپ کا سورس آف انکم کا چاہیے ہوگا، آپ کی بینک اکاؤنٹ کا اور اس کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی بینک کی۔ یہ 3-4 چیزیں جب آپ کٹھی کر کے جائیں گے تو باقی کام جو ہے وہ فارم فلنگ پھر وہ جو بروکریج ہاؤس ہے وہ اپنا فارم فل آپ کو دے گا، وہ فل کروائے گا آپ سے، اور یہ پروسیس انیشل پروسیس ہو گیا۔ اور یہ پروسیس بھی آپ کا اگر کوئی بہت بڑا اور مضبوط ادارہ ہے تو اس میں یہ ویریفیکیشن اور سارے میں آپ کو شاید ہفتہ 10 دن لگ جائیں، اور اگر کوئی چھوٹا بروکر ہے تو ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن میں ہی کر لے۔ لیکن ایڈوائز تو مطلب میری تو یہ ہوگی کہ آپ کسی ویل اسٹیبلش بروکر کے پاس جائیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو بعد میں۔ اچھا، گورنمنٹ نے اس میں بہت ریگولیشنز کی ہیں پچھلے 10-15 سال میں۔ ایک تو یہ کمپیوٹرائز ہو کے ڈیجیٹل ہو گیا، آپ ٹریڈنگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لیپ ٹاپ پہ اپنے کمپیوٹر پہ سارے کو خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تو بروکرز نے آپ کو اسیس دے دی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی خود ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، آپ خود خرید سکتے ہیں، خود بیچ سکتے ہیں، ہوگا وہ اس بروکر کے ذریعے ہی، لیکن وہ آپ کو ساری معلومات اور اس میں وہ کمیشنز وغیرہ اس کی جو ہیں وہ نافذ ہوں گی، لیکن آپ اپنے طور پہ بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک قسم کا آپ کے پاس اسیس آ جاتی ہے، آپ کے پاس ایک رسائی ہو گئی آپ کی مارکیٹ تک، اور آپ وہاں سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں یا سیل کر سکتے ہیں۔ ایک گورنمنٹ نے آپ کے جو کہہ لیجئے کہ جس طرح آپ پیسہ انشور کیا جاتا ہے کہ وہ بینکوں میں رکھ دیا جائے تو بجائے اس کے کہیں چوری ہو جائے، اسی طرح گورنمنٹ نے سٹاکس کا بھی ایک بینک بنا دیا ہوا ہے جس کو سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی کہتے ہیں۔ اچھا، وہ الگ سے بینک ہے؟ وہ الگ سے ایک قسم کا بینک ہے، وہ سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی کہلاتی ہے، جس میں آپ جو شیئرز خریدتے ہیں وہ اس میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، بروکر جب آپ کا اکاؤنٹ کھولتا ہے تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہے، اسی اکاؤنٹ کا ایک سینٹرل ڈپوزٹری اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ اگر آپ بروکر کے پاس وہ شیئرز رکھیں گے تب بھی وہ آپ ہی کی سینٹرل ڈپوزٹری میں جائیں گے، لیکن اس کی جو ہے اس کو چھیڑنے کا اختیار بروکر کے پاس ہوگا۔ لیکن اگر آپ سی ڈی سی میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس کو چھیڑنے کا اختیار سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں ہوگا، اور وہ انتہائی سیکیور ہوگا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں اگر کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے تو وہ ہر طرح سے قانونی ہے، ہر طرح سے اس کو سیکیورٹی ہے۔ باقی اس کے آگے ظاہر ہے جب وہ پیسے کہیں لگاتا ہے تو وہ شیئر کی خرید و فروخت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یہ مارکیٹ کے مطابق چلتا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک اور اس میں جو پہلو بہت نمایاں طور پہ سمجھنے کا ہے کہ شاید یہ پاکستان کی انویسٹمنٹ کا وہ واحد ایونیو ہے جس میں آپ نے اگر ایک شیئرز خریدے، اب تو میں نے کہا نا کہ وہ ڈیجیٹل ہو گیا، جب ڈیجیٹل نہیں تھا بھی تب بھی وہ جو سرٹیفکیٹس آپ خریدتے تھے ونس وہ آپ کے نام پہ ہوں گے تو وہ گم ہو جائیں، وہ چوری ہو جائیں، کچھ ہو جائے، وہ آپ ہی کے نام پہ رہیں گے، کوئی اور اس کو، اور اس کا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے، سینٹرل جو بھی سسٹم بنا ہوا تھا وہ اس پہ، تو وہ آپ سال ہر سال کے بعد بھی وہ جا کے کلیم کر سکتے ہیں، اور وہ شیئرز آپ کو ڈپلیکیٹ ایشو ہو جائیں گے، ان کا جو منافع کا اکاؤنٹ ہوا ہوگا اس وقت تک وہ سارا بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ تو آپ نے ایک نیا جو آدمی جو اس میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ نے انیشل جو گائیڈ لائن ہے وہ دی ہے، کیونکہ یہ ایشو یا موضوع ایسا ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں جس پہ ہم آئندہ پروگراموں میں، ناظرین آپ اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے کن کمپنیوں میں کرنی چاہیے اس کی بھی آگاہی فراہم کریں گے۔
تو اس میں یہ پہلا تو یہ آ گیا. اب دوسرے مطلب پوائنٹ کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہم بات کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس میں پروفٹ لاس کا جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کا یہ بڑا کنسرن ہوتا ہے کہ میں نے 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لگایا ہے، مجھے کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. یہ تھوڑا سا دیکھیے، اسٹاک مارکیٹ کی ساری انویسٹمنٹ جو بھی ہے اس میں ٹریڈنگ کے لیے بھی اور انویسٹمنٹ کے لیے بھی آپ کو جو بنیادی علم ریکوائرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ملکی معیشت پہ، ملکی سیاست پہ اور ملکی حالات پہ آپ کی نظر ہو. ٹھیک. آپ سیاست میں اللیگل پیسے تو پتہ نہیں جتنے مرضی کما لیں، لیگل پیسے کمانے کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے جس میں آپ اپنی صرف وہ سیاسی سوچ کے مطابق کام کر کے آپ اور اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کام کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ویل انفارمڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ بجٹ آنے والا ہے اور آپ کو پہلے سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس بجٹ میں گورنمنٹ کاروں پہ ٹیکس بڑھانے جا رہی ہے یا کم کرنے جا رہی ہے. آپ چلنی شروع ہو جاتی ہیں باتیں پہلے سے. یہ پہلے سے اگر آپ کے علم میں آ گئی تو یہ انفارمیشن آپ کو پیسہ دلا سکتی ہے. آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ گولڈ کی پہ کوئی ٹیکس نیا آ رہا ہے، شعبے میں جو ہے نا وہ آگے کسی شعبے میں بھی اگر آپ مطلب کوئی ٹیکس آ رہا ہے یا کوئی ٹیکس ریلیف دیا جا رہا ہے تو اس بنیاد پہ آپ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک. اسی طرح سیاست میں آپ ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعہ کے سارے اثرات جو ہیں کہ وہ واقعہ فرض کر لیجئے کہ انڈیا سے جنگ ہو گئی تو اس جنگ کے نتیجے کیا ہوں گے، اس کے حوالے سے کیا یہ آپ مثلا یہ 4 دن کی جنگ تھی اور میں خود اس وقت انوالو تھا اسٹاکس میں، تو مارکیٹ یکلخت گری اس لیے کہ ایک خوف تھا پتہ نہیں کیا ہوگا. صحیح. اور میں خود بھی اور اپنے دوستوں کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ طول نہیں کھینچ سکتی، اس لیے کہ یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، یہ ایک خاص لمٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتی، لہٰذا یہاں پینک نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ 4 دن بعد ہی وہ جنگ بند ہوئی اور مارکیٹ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ واپس ہو گئی. تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ جاننی چاہیے اور یہ آپ کو جاننی چاہیے. یعنی اس میں سیاسی سوجھ بوجھ ہونا بھی ضروری ہے. اچھا، اس میں آخری جو سوال ہے وہ میرا یہ کہ میرے جیسا ایک بالکل لے مین جسے پتہ ہی نہیں ہے، آپ بروکر ہیں، آپ کا وہاں پہ ایک سسٹم ہے، آپ بروکر بنایا ہوا ہے، تو کیا مجھے پورے سارے کا سارا جو ڈپینڈ ہے آپ کے اوپر کرنا چاہیے یا مجھے خود کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ پیسہ آپ کا ہے، بروکر کا تو نہیں ہے. بروکر کے تو آپ کو فرض کر لیجئے وہ کہتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئر بڑھ جائیں گے اور وہ نہیں بڑھتے تو پیسے تو آپ کے لگے ہوئے نا، آپ نقصان ہوگا تو آپ کو ہوگا. اور فرض کر لیجیے پیسے لگے ہوئے ہیں اور وہ بڑھتے نہیں تو چلیں کم بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ بینک میں رکھے ہوتے تھے شاید کسی حد تک کچھ تو پیسے آ رہے ہوتے تو نقصان آپ کا ہو رہا ہے. آپ بروکر کی نہیں، جب تک آپ کی اپنی سمجھ نہیں ہوگی. مثلا لوگ کرنسیز میں کام کرتے ہیں، اب کرنسی میں اس سے بڑی ویژن چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کو پوری دنیا کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جاپان کی گورنمنٹ مضبوط ہے یا امریکہ کی، ڈالر بڑھے گا یا ڈالر گرے گا، پاکستانی روپیہ اس سے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک. یہاں پہ صرف سٹاکس میں آپ کو ملکی معیشت کی اور ملکی سیاست کا اور ملکی حالات کا اندازہ ہونا چاہیے. باقی باتیں جو ہیں وہ پھر کسی وقت رکھتے ہیں اس لیے کہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس میں اب کمپنی کی بیلنس شیٹیں ہوتی ہیں ان کو پڑھنا، کمپنی کیا بناتی ہے اس کے بارے میں سمجھنا اور کسی بھی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے کتنی کرنی چاہیے، ایک ہی شیئر میں کرنی چاہیے، زیادہ شیئروں میں کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں. بہت شکریہ طارق اشرف. ناظرین، آپ نے ہمارے آج کے اس پروگرام میں بیسکلی اسٹاک مارکیٹ کی جو انیشل معلومات تھی وہ بیان کی گئی ہیں. وہ بتایا گیا کہ ایک نیا آدمی کس طرح سے اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، کیسے وہ اس میں ان ہو سکتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اب اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، کہاں کہاں اس کو لگانے چاہیے، کہاں اس سے پروفٹ لے سکتا ہے تاکہ اس نے جو پیسے لگائے ہیں بامقصد طریقے سے اسے ایک اس کی ارننگ آئے. یہ ہم بات کریں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.